अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 23 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। आज का ये वाला व्लॉग बड़ा डिफरेंट नौयत का होने लगा है। आज मैं डिटेल्स के साथ पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने अपना व्यू पॉइंट इस्टेब्लिश करने लगा हूँ। लोग हालात और फिर मामलात की नज़ाकत को ना समझते हुए जज्बात की राह में बह जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि असल में कन्फ्यूजन कहाँ पर है। रियलिटी एक्सेप्ट करना, रियलिटी को समझना, सामने वाले की ओपिनियन के ऊपर नजरसानी ना करना या उसको ना मानना अलग मैटर है, कम से कम उसको समझना, यह फहम हर किसी के अंदर नहीं होती है। मामला 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के मिशन का, नजरिए का, उनकी रिहाई का, उनकी तहरीक का है। लेकिन उनकी तहरीक की मरकजी क़यादत सबको पता है कि लंबी लेटी हुई है। और फिर जो वेव ऑफ वर्ल्डिक्ट्स आई है गुज़िश्ता 72 घंटे के अंदर, उसका नतीजा क्या निकलना है ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन एक्सपेक्टेड यही था कि फैसले इसी नौयत के आएंगे। यह भी एक्सपेक्टेड था कि किसको स्पेयर किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या हैं, उसके अंदर जाने से पहले यह जरूर कमेंट करूंगा कि आज से ठीक 1.25 साल पहले मैंने एक व्लॉग किया था। फिर 26वीं आईनी तरमीम जब पास हो रही थी, उस वक्त भी मैंने एक व्लॉग किया था पैरेलल लीडरशिप प्रोजेक्ट का। उस पैरेलल लीडरशिप प्रोजेक्ट की तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि बुनियाद रखी जा चुकी है। अब किसी भी वक्त पर्दा कुशाई होगी, किसी भी वक्त जो है वो रूनुमाई होगी और अचानक पता चलेगा कि ये सब हो गया। उसका पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करने लगा हूं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के रहने से दबाइएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। नौजवानों, पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के चाहने वालों, रखवालों, जागते रहना। ये जागते रहना की टर्मिनोलॉजी आज के नौजवानों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चंद सवालात, सबसे पहले जो सवालात हैं जो आपके जहनों में हैं, जो रेज हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया एक केस के अंदर से, और बाकी जो उनके साथी थे जो असीराने कोट लखपत जेल थे, उन सब को तकरीबन 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई। कुरैशी साहब के साथ 6 और लोग भी हैं जिन्हें बरी किया गया, बाइज्जत बरी किया गया। सबसे पहला सवाल पब्लिक पूछ रही है, क्या वो रिहा हो रहे हैं? उसका जवाब मैं दे देता हूं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं रिहा हो रहे। ये वाला जो वर्डिक्ट था उनके हक में आने के बाद सिर्फ टेम्परामेंट और टेम्परेचर, ये दोनों गेज किए गए मेरी नजर में कि बाहर क्या चल रहा है। दूसरा सवाल, बाइज्जत बरी होने की टाइमिंग, ये इट्स ए कोइंसिडेंस, इज इट ए कोइंसिडेंस या ये ऑटो पे लगी हुई थी? देखें जी, जो नजरियाती कारकुनान है जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, कैंसर पेशेंट होने के बावजूद 10 साल, उमर सरफराज साहब, चीमा साहब नजरियाती कारकुन होने के बावजूद 10 साल, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब एंड मैनी अदर्स 10-10 साल, वो सरगोदा की अदालत से जो ये भच्चर साहब हैं 10 साल, और फिर 2 MNAs और हैं 10 साल, और अचानक बीचों बीच एक खबर पॉपअप होती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इसके अंदर से आपको फील क्या मिलता है? सबको लगता है कि उन्होंने 2 साल काटी है सजा, बड़ी ज़बरदस्त बात है। उन्होंने खान साहब का साथ दिया, बड़ी ज़बरदस्त बात है। उन्होंने अहद निभाया, बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन आगे जाकर पॉइंट में एस्टैब्लिश करूंगा। तीसरा सवाल पहले सुन लीजिएगा, क्या ये किसी कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया गया है? भाई, एक पार्टी की मरकजी क़यादत ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, उसको मजीद क्या कंफ्यूज किया जाएगा? 5 अगस्त को जिसने निकलना है खान साहब के लिए उसने निकलना है। डाउनिंग स्ट्रीट पर 3 अगस्त को जिसने निकलना है उसने निकलना है खान साहब की कॉल के ऊपर। अब किसी की कंफ्यूजन पैदा करने, वर्डिक्ट्स अगर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिए जाते हो तो मेरी नहीं समझ के ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए है। हाँ, टेम्परामेंट या टेम्परेचर गेज करने के लिए हो सकते हैं, और आने वाले दिनों में क्या होने लगा है उसके इंडिकेटर भी हो सकते हैं। ये जरा समझने की जरूरत है। अच्छा, मैं अपने दलाइल देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली मेरी दलील सुनते जाइएगा। सबसे पहली दलील, आपको याद होगा आज से चंद दिन पहले असीराने कोट लखपत जेल के उन्वान से एक खत बाहर निकला था
جس میں عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا تھا. سنیے گا, یہ آج سے چند دن پہلے کی سٹوری ہے, جس میں عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے سیاسی اکابرین کے ساتھ بیٹھیں نہ بیٹھیں, سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو طے کریں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی تھے جو مشورہ دے رہے تھے خان صاحب کو. کن کے ساتھ؟ نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں اور مسائل حل کریں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا مشورہ تھا, سب سے پہلا ڈینٹنگ پوائنٹ, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس سے کچھ دن پہلے فارورڈ بلاک کی ایک باز گشت ہوئی کہ ایک فارورڈ بلاک بننے لگا ہے اور ایک زیرک سیاستدان اس فارورڈ بلاک کو لیڈ کرے گا. پھر اس سے کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ مقتدرہ کے بڑے قریب سمجھے جانے والے جناب فیصل واڈا صاحب نے یہی کہا کہ پی ٹی آئی کو ایک نیا سیاسی قائد ملنے جا رہا ہے اور بہت جلد اس کو لیڈ کرنے کے لیے باہر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ آخری پتہ ہے؟ میرے خیال میں یہ پلان ڈی ہے. اس پلان ڈی کے بعد پیچھے کوئی پلان بچتا نہیں ہے. جس وقت ان کو جیل میں رکھا گیا تھا, اڈیالہ جیل سے دھکے دے کے باہر نکالا گیا, اور اس کے بعد جو ہے جب یہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر آئے اور ان کو وہ سہولیات میسر آئیں جو سہولیات باقی اسیران کو میسر نہیں تھیں, میں نے اسی وقت ایک ولاگ کیا تھا اور اس ولاگ کا عنوان تھا پیرالل لیڈرشپ پروجیکٹ, پیرالل لیڈرشپ ریپلیسمنٹ پروجیکٹ. تو سب نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا میرے اس ولاگ کو. یہ تو بات میں نے 1.5 سال پہلے ہی کر دی تھی. اب جو ٹائمنگ ہے, اس ٹائمنگ کے اوپر ایک ایسا شخص جس کے صاحبزادے کے اوپر یہ دھبا ہے, زین قریشی صاحب کے اوپر, کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں خود کو مبینہ طور کے اوپر بیچا, اور وہ شخص جو ہے عین اس مومنٹ کے اوپر جس وقت باقی سب اسیران جو کہ نظریاتی ہیں, خان صاحب کے جیالے ہیں, ان کے اوپر مر مٹنے والے ہیں, ان میں سے کسی کو بھی ریلیف نہیں ملتا, لیکن وہ شخصیت جن سے متعلق ایک مبہم آرا ہے, اور آرا یہ ہے کہ ایک سیاسی لیڈرشپ ابھارنے کے لیے ان کو پراپر ٹائم دیا گیا جیل میں رہنے کا, آرا ہے, کوئی بھی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے, تو ان کو جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے. گو کہ ابھی فوراً وہ ریلیز نہیں ہوں گے, یہ سٹیپ بائی سٹیپ, اسے کہتے ہیں ٹیسٹنگ اینڈ ٹرائی, ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرتے رہنا نا, ٹک ٹک لگی رہنا, اور تھوڑے عرصے کے بعد پھر اچانک آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہو گیا. تو یہ میرا ویو پوائنٹ ہے, کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اپیرنٹلی شاہ صاحب نے 2 سال قید برداشت کی ہے, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ 9 مئی والے دن جو ہے وہ کراچی کے ایک اسپتال میں موجود تھے. لیکن یہ لاجک کسی معاملے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, کیونکہ اس دن اور بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو وہاں پر موجود نہیں تھے, لیکن شک کی بنیاد کے اوپر انہیں سزا سنا دی گئی ہے. تو اگر سپیئر کرنا ہے تو باقی لوگوں کو بھی سپیئر کر دینا چاہیے, اور کیا جانا چاہیے تھا, لیکن ایک کو سپیئر کر کے صرف میسج دینے کے لیے نہیں, بلکہ ٹیمپریچر گیج کرنے کے لیے اور آنے والے دنوں کے لیے ایک ریپلیسمنٹ تیار کرنے کے لیے. میں ایک دیکھ رہا تھا, ہمارے دوست ہیں شاہد اسلم صاحب, وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, کیا ایک نئی پی ٹی آئی جنم لینے والی ہے, تو آپ اور ہمارے لیے تو عام فہم میں ایک معمولی چیز ہوتی ہے. کل میں نے یہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ آپ کو کچھ سمجھ لگی ہے یا میں بتاؤں, تو اس ٹویٹ کے اوپر بہت سارے ہمارے دوستوں نے کامنٹ کیا کہ یہ کنفیوژن پھیلانے والی بات ہے. او بھائی, اس کے لیے ویژن چاہیے ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اینڈ پروڈکٹ تک پہنچے کہ بن کیا رہا ہے. آپ جا کر میری ٹائم لائن نیچے چلے جائیں, آپ کو ایک تھمبنیل سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کس سے متعلق کیا میں بات کر رہا ہوں. میں اب اتنی ڈیٹیل میں جا نہیں رہا, مجھے موقع ملا تو میں وہ کلپ بھی چلا دوں گا, آپ سنیے گا. یہ بات میں نے 1 سوا سال پہلے کہی تھی کہ یہ تیاری ہو رہی ہے اور کسی بھی وقت یہ بھانڈا پھوٹ جائے گا. جناب کچھ لوگ اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, میں نے اپنے دلائل دے دیے. آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے, جو باعزت بری ہوئے ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جبکہ ان کے قائد جیل کے اندر ہیں, ان کو واقعی انصاف ملا ہے, یا ان کو تیار کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ریپلیسمنٹ کے طور کے اوپر, جس طرح باقی جماعتوں میں تیار کیا جاتا رہا. گو کہ پی ٹی آئی کے اندر ایسا کچھ ہوا نہیں, آلریڈی جہانگیر ترین صاحب اور باقی لوگ, پرویز خٹک صاحب, یہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے کے بعد باعزت بری ہوں گے, یا پھر یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے جو کہ ڈینٹ پہنچائے گا پی ٹی آئی کی ساکھ کو؟ نیچے میکسیمم کامنٹس کیجیے گا, آپ کی آرا ضرور درکار ہے. اس کے اوپر بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں. لیکن انصار عباسی صاحب کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کا نام 9 مئی کے واقعات سے متعلق نگراں کابینہ اور موجودہ کابینہ دونوں کی رپورٹ میں شامل نہیں تھا. اچھا, اب یہ وہ لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کس کو سیف گارڈ کریں گے, کیسے سیف گارڈ کریں گے, اب آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے. حامد میر صاحب کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کا بری ہونا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, ان پر جس نے بھی کیس بنایا وہ کوئی بہت ہی بیوقوف آدمی تھا. ہاں, یہ اس حد تک تو ہم بھی سب پر, جتنوں کے اوپر بھی کیس بنا ہے, اس کے شواہد اور ان کے گواہان کو دیکھا جائے تو پھر سب کے اوپر ہی ختم ہونا چاہیے نا.
ایک آدھ کے اوپر نہیں. اس کو ذرا سنگل آؤٹ کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے. سلمان اکرم راجہ صاحب فرماتے ہیں شاہ محمود قریشی کی بریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کس ٹائم پہ باہر آنا ہے, ان کو پتہ ہے, مرکزی قیادت کو, سیکرٹری جنرل صاحب کو, ان سب کو پتہ ہے. اچھا, آج فیاض الحسن چوہان نے ایک کمنٹ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ڈیل کر ہی لی. اچھا, میں ایک بات بتا دوں کہ یہ اب کی بات نہیں ہے بھائی جان, یہ بہت پرانی بات ہے. جب وہ جیل کے اندر کوٹ لکھپت میں, بلکہ اڈیالہ جیل کے اندر جب ان کو ٹوٹے پڑے تھے, اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ بہت ناانصافی ہے, لیکن کہانی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو یاد ہو تو ان کو بھی یہ بھی اصل کنفیوژن یہ فیاض صاحب جو ہے نا اس طرح کے لوگ پھیلا رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں کچھ مزید خبروں کی طرف. جناب یہ کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے اختیار ولی خان صاحب, یہ کہتے ہیں کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم لا رہی ہے. جو ستم رہ گئے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے, جو سکم رہ گئے ہیں, ستم ہونا چاہیے مطلب, جو سکم رہ گئے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے 27ویں ترمیم آ رہی ہے. 27ویں ترمیم کے لیے کام ہو رہا ہے اور چیزوں کو پرکھا جا رہا ہے. مسودہ یا بل سامنے آ جانے کے بعد اس پر بات کی جا سکتی ہے. کوارڈینیٹر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں مراد سعید اگر حلف نہیں لیتا تو ڈی سیٹ ہو جائے گا. اچھا جی, یہ بات ایسے کل میں نے بھی آپ کو بتائی تھی کہ معاملہ بڑا ہی سنگین ہے. اچھا, 26 نومبر احتجاج کے جو مقدمات ہیں, پی ٹی آئی کارکنان کے کیسز کے فیصلے بھی آج سنائے جانے کا امکان ہے. ان مقدمات میں 80 کارکنان نامزد ہیں, 70 اشتہاری ہیں. عدالت 8 گرفتار ملزمان کا فیصلہ سنائے گی. اچھا, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بھی لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی میں کوئی غدار ہے تو علیمہ خان سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے. اب شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا میرے خیال میں ہی از کراسنگ دا لائن, اور پبلک کو اس چیز کو ریئلائز کر لینا چاہیے کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے. میرے خیال میں خان صاحب کی فیملی نے جتنا سفر کیا ہے اور جتنا ان کا ساتھ دیا ہے, اتنا آج کل کے دور میں کسی کی فیملی ساتھ نہیں دیتی ہے. تو اس چیز کو سب کو ریئلائز کرنا چاہیے. جناب حامد میر صاحب فرماتے ہیں پاکستانی قوم سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ برسات کے موسم سیلابی ریلیں, سڑکیں اور پل تباہ کر رہے ہیں. اس موسم میں سیاحت کی غرض سے اپنے خاندان کو گاڑی میں بھر کر شمالی علاقوں کی طرف جانے سے گریز کریں اور موسم بہتر ہونے کا انتظار کریں. اچھا, یہ والی بات جو ہے یہ پبلک سروس میسج ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے کہ آپ حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے, موسم کی گرانی کو سمجھتے ہوئے پھر ہی کہیں نکلیں تو زیادہ بہتر ہے. ایک دم سے نہ نکل پڑا کریں, اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. جو میں نے پبلک پول آپ کے سامنے رکھا ہے وہ ایک کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے. زیادہ سے زیادہ آپ کامنٹس کریں گے, مجھے یہ گیج کرنے میں بڑا کم وقت لگے گا کہ پبلک اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر شاہ صاحب کے بری ہونے سے متعلق کیا رائے رکھتی ہے. جو میرا اوپینین تھا, میرا ایک اسٹیبلشڈ اوپینین تھا, میرے بہت ہی رسپیکٹیبل پولیٹیشین ہیں, بزرگوں میں سے ہیں, ان کے بڑا احترام کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کو میں اگنور نہیں کر سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.